रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरे ज़ारियात मक्की सूरत है। ज़ारियात किसको कहते हैं? ज़ारियात। चलिए, कसम है, वाओ यहाँ पर कसम के लिए आया है। अब ज्यादातर जो सूरतें आपकी शुरू होंगी जो उसमें वाओ आएगा शुरू में, तो वो किसके लिए आएगा? वो कसम के लिए आएगा। तो कसम है ज़ारियात, उन हवाओं की जो बिखेरने वाली हैं, यानी इसका रूट है दा रॉ दाल, यानी उठाना, उड़ाना, बादलों को उड़ाकर ले जाना, ज़रवन उड़ाकर। अब यहाँ पर हवाओं की बात हो रही है और हवाएं क्या क्या काम करती हैं और क्या होता है, उन सब की बात हो रही है। और कसम खाकर अल्लाह ताला कह रहे हैं। कसम अल्लाह ताला क्यों खाते हैं? कलाम में ताकीद पैदा करने के लिए, और खूबसूरत अंदाज है ये, और ये अल्लाह ताला का एक तरीका है कसम खाकर बात शुरू करने का, ताकि और कलाम में से ताकीद भी पैदा होती है हमको यकीन और ज्यादा यकीन दिलाने के लिए। वैसे अल्लाह ताला को जरूरत नहीं थी कसम खाने की, अल्लाह ताला तो जो भी कहते हैं हमें तो वो मानना ही था, और वो सच ही सच है जो अल्लाह ताला कह दे। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ताकीद के लिए और कलाम में खूबसूरती पैदा करने के लिए कसम खाई गई है। तो कसम है उन हवाओं की जो बिखेरने वाली हैं, जरवा उड़ाकर, उसी से बनाए ये भी, जरवा रूट यही है इसका। फल हामिलाती, फल फा मतलब तो हामिलात, हमल से बनाए। हामिलात किसको कहते हैं? उठाने वाली। हामला भी इसी से होता है। और हामिलाती फिर उठाने वाली हैं, विक्रा बोझ, विक्र बोझ। फल जारियाती फिर चलने वाली हैं, जारियात जारी से आप पढ़ते हैं ना, जारी है उसके नीचे से नहरें जन्नत के लिए जब आता है, तो ये वही उसी वर्ड से है। फल फा तो जारियाती चलने वालियां, युसरा आसानी से, उसरी युसरा, तो युसरी युसरा किसके लिए आता है? आसानी के लिए। तो फिर चलने वाली हैं आसानी से। फल मुकस्सिमाती, फा मतलब तो मुकस्सिमात तकसीम से बनाइए। इसका रूट क्या है? किस्मत। किस्मत भी किसको कहते हैं? तकसीम, उससे याद रख लीजिए, याद हो जाएगा उससे। तो मुकस्सिमाती तकसीम करने वाली हैं, यानी बांटने वाली, तकसीम करने, डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीम करने वाली हैं अमरन काम को। इन्नमा बेशक तू अदूना तुम वादा किए जाते हो, ला सादिकुन जरूर ही सच्चा है। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है? हवाओं की बात हो रही है। हवाओं की कसम खाने के बाद 4 काम उनके बताए जा रहे हैं, यानी ये सब काम हवाएं करती हैं। क्या काम करती हैं हवाएं? उड़ाकर ले जाती हैं, बादलों को उठाने वाली हैं, फिर जहां जहां जाना चाहे बादलों को वहां ले जाती हैं, और जहां खुद जाना चाहे वहां चली जाती हैं, और तकसीम करती हैं। क्या तकसीम करती हैं? यानी बादलों को जहां अल्लाह ताला का हुक्म होता है हवाएं वहां उड़ाकर लेकर जाती हैं, और फिर वहां पर जाकर पानी बरसता है। तो ये सब काम है जो कि हवाएं करती हैं। हवाओं के काम अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं। इन नमा बेशक, तू अदूना तुम वादा किए जाते हो। क्या है ये? मजहूल है। तुम वादा किए जाते हो, ला सादिकुन जरूर ही सच्चे हो। यानी इन सब की कसम खाने के बाद अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? कि तुमसे जो वादा किया जाता है जा रहा है, यानी नबी से जो वादा किया जा रहा है वो वादा सच्चा है। उसमें किसी भी किस्म की कोई भी टेढ़ नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है, झूठ नहीं है, बल्कि वो सच्चा है। व इन्ना और बेशक, अद्दीना दीन, दीन कौन सा? बदले का दिन, जो आपने अलहम शरीफ में पढ़ा था ना, उसी में वही, उसी में आया था दीन, और यहाँ पर भी वही उसी दीन की बात हो रही है, बदले के दिन की। बेशक बदले का दिन, ला वाक़े जरूर वाक़े होने वाला है, यानी जरूर आने वाला है, वाक़े होने वाला है। कौन सा? अब आप देखिए, इतनी ताकीद के साथ इसको कहा गया है, इतनी कसम खाने के बाद, ताकीद के बाद, कि आप सच्चे हैं, यानी नबी सच्चे हैं, और नबी जो ये कह रहे हैं कयामत आएगी और बदला मिलेगा, तो ये बात भी सच्ची है कि बदले का दिन भी जरूर आएगा। अब इसमें क्या पॉइंट है जो आपको समझ में आता हो? यानी जिस रब ने हवाएं बनाई जो तुम्हें दिखाई नहीं देती, हवाएं कभी हमें दिखाई देती हैं? कभी दिखाई नहीं देती हवाएं हमें, लेकिन उनके काम तो नजर आ रहे होते हैं ना हमें।
تو وہی رب قیامت کے دن بھی تمہیں اٹھا لے گا، اور قیامت کا دن ضرور واقع ہوگا، نظر آنے والا نہیں ہے لیکن آ جائے گا ایک دم سے، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کے کام ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، سب کام چل رہے ہوتے ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں صرف وہی پتہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہمیں بتانا اور ہمیں دکھانا، صرف وہی ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے اور پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ والسمائی، قسم ہے آسمان کی، یہ بھی واو یہاں پر قسمیہ ہے، اور واو کا میں نے آپ کو بتایا کتنے طریقے سے آتے ہیں، واو کا مطلب اور بھی ہوتا ہے، واو قسم کے لیے بھی آتا ہے، واو حالہ کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قسم، والسمائی قسم ہے آسمان کی، ذات الحبق، راستوں والے، حبق راستوں کے لیے آیا ہے، اور اس کا روٹ کیا ہے؟ ہا با کاف، یعنی آسمان راستوں والے، کیونکہ آسمان میں بھی کیا ہوتے ہیں؟ آسمان میں راستے ہوتے ہیں نا، اور پہلے بھی آپ کو بہت اچھے سے سمجھا دیا گیا ہے اس میں پچھلی بار کہ آسمان میں دروازے ہوتے ہیں، ان سے فرشتے اترتے ہیں چڑھتے ہیں، اور کئی دروازے ہوتے ہیں، کئی راستے ہوتے ہیں آسمان سے، اور پھر ستارے بھی آسمان میں ہوتے ہیں جو ہمیں بھی راستہ دکھانے کا کام کرتے ہیں، اور پھر پہلے تو لائٹس بھی نہیں ہوتی تھی اور گوگلز بھی نہیں ہوتے تھے، تو راستہ لوگ کس سے پتا کرتے تھے؟ سٹارز سے، ستاروں سے۔ انکم، بے شک تم، لفی قول، ضرور ہی ایک بات میں ہو، مختلف، مختلف یعنی الگ الگ بات میں ہو، لڑ رہے ہو، جھگڑ رہے ہو۔ مشرکین مکہ مانتے نہیں تھے نا، الگ الگ باتیں کرتے تھے سارے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم الگ الگ باتوں میں ہو، یعنی مختلف باتوں میں ہو۔ یؤفکو، پھیرا جاتا ہے، افک سے بنائے، اور افک کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ کو، بنا سوار کر جو جھوٹ بنا دیا جائے، یا سیدھا سیدھا چلتے ہوئے آدمی جھوٹ بول دے، ٹیڑھا ہو جائے تو اس کے لیے، تو افک پھیرنے کے لیے بھی آتا ہے، سیدھا چلتے ہوئے کسی نے اس کو پھیر دیا، تو یؤفکو پھیرا جاتا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ مجہول ہے۔ انہو، اس سے، جو افیکا پھیرا گیا، کس سے؟ یعنی مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو، جو اس بات کو نہیں مان رہا اور کہ قیامت آنے والی ہے، بدلے کا دن آنے والا ہے، جو اس بات سے پھیرا گیا تو وہ پھیرا گیا، یعنی خود پھر گیا کوئی تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ راستہ بھی نہیں دکھاتے، تڑپ جس کے اندر ہوتی ہے، چاہت جس کے اندر ہوتی ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ راستہ دکھاتے ہیں۔ قتیلا، مارے گئے، قتل کر دیے گئے، قتیلا، قتل کر دیے گئے، الخراسونا، اندازہ لگانے والے، خراسونا، روٹ اس کا کیا ہے؟ خا را سواد، قیاس رائیاں، خیالی باتیں کرنے والے، اندازے لگانے والے، سب اسی میں آ جاتا ہے، یعنی آخرت کے بارے میں جو اندازہ لگانے والے ہیں، وہ مارے گئے، وہ قتل کیے گئے، وہ ہلاک کیے گئے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آخرت کے بارے میں جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، قیامت کے دن کے بارے میں جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، پکا یقین، اس میں ہمیں مذاق میں اس بات کو اڑانا نہیں چاہیے۔ کچھ مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے؟ قیامت کے دن کے بارے میں سنتے تھے اور قیاس آرائیاں شروع کر دیتے تھے، مذاق بنانا شروع کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہلاک کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے اندازے لگانے والے، قتل کا مطلب یہ ہلاک ہو گئے۔ الذین، وہ جو، فی ہم، وہ سب، فی غمرتن، غفلت میں ہیں، ساہون، بھولے ہوئے لوگ، غفلت میں جو لوگ ہیں۔ سین ہاں واؤ، الذین، وہ جو، فی، وہ سب، غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، یعنی قیامت کے دن کو غفلت میں اڑا دیا، قیامت کے دن کے بارے میں بھول کر دی اور اس کو بھلا دیا۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں نا کہ دنیا میں ہم آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد صرف دنیا میں پھنسے رہ جاتے ہیں اور قیامت کے دن کو ہم پوری طریقے سے بھلا دیتے ہیں، یعنی قیامت کے دن کے بارے میں ہمیں ہوش ہی نہیں رہتا۔ اب کتنے لوگ ہیں ہم، یا مسلمان بھی کتنے ہیں کہ جب جی رہے ہوں اور وہ آخرت کے بارے میں یاد ہو ان کو، بلکہ پورے دن میں اپنے کام میں ایسے مصروف ہوتے ہیں کہ آخرت بھلا دیتے ہیں۔ اسی طرح مشرکین مکہ تو بالکل ہی اس کو سنتے نہیں تھے، اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سنتے ہیں لیکن اس کو بھلا دیتے ہیں۔ یسألونا، وہ سوال کرتے ہیں، ایانا، کہ کب ہوگا، ایانا کوشچن کے لیے، کب ہوگا، یوم الدین، دین بدلے کا، دن، یوم، دن، الدین بدلے کا، یعنی مشرکین مکہ کیا پوچھتے تھے کہ مکے یہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ آپ قیامت کے بارے میں ہم سے بتاتے رہتے ہو، بات کرتے رہتے ہو، تو وہ دن کب آئے گا؟ یوما، اس دن، ہم، وہ، الناری، آگ پر،
युफ्तनून, तपाए जाएंगे। फितना से बनाए, देखिए युफ्तनून भी फितना होता है फातानून से, लेकिन फितने को भी क्या कहते हैं, आजमाना, और तपाना, आजमाना, आजमाइश में डालना, तो इसमें सब आ जाते हैं। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, उस रोज वो सब आग पर तपाए जाएंगे। ये नहीं बताया कयामत कब आएगी। मुशरिकीन मक्का यहाँ पूछ रहे हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि बताओ कयामत कब आएगी, तो अल्लाह ताला ये नहीं बता रहे कि कयामत कब आएगी, बस अल्लाह ताला ने ये बता दिया हाँ आएगी कयामत, लेकिन उस दिन वो सब आग में तपाए जाएंगे। क्यों तपाए जाएंगे? क्योंकि अल्लाह ताला को उन्होंने नहीं माना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना, कयामत के दिन को नहीं माना, अपनी जिद में पड़े रहे और गफलत में पड़े रहे और भूले रहे उस दिन के बारे में। इसलिए फिर अल्लाह ताला क्या कहेंगे जब कयामत आएगी, तो ज़ूक़ू, चखो, ये भी क्या है, अम्र है ये, चखो फितनतकुम, अपना अजाब, अपना फितना, फितना क्या है यहाँ पर, अजाब के लिए आया है, अपना अजाब, जालिका ये है वो जो, कुंतुम थे तुम भी ही उसको, तस्ताजिलूना जल्दी मांगते। यानी कयामत आएगी, अल्लाह ताला उनको आग में डाल देंगे और उसके बाद क्या कहेंगे, ये रहा तुम्हारा अजाब, अब इसको चखो। क्यों चखो, ये इसी बात की तो जल्दी तलब करते थे, नबी से कहते थे ना कि क्यों नहीं आ रही कयामत, कब आएगी, लो अब कयामत आ गई। इन्नल मुत्तकीना, बेशक मुत्तकी लोग, फी जन्नातिन, बागों में होंगे, व उयून, और चश्मों में होंगे। क्योंकि अल्लाह ताला का तरीका है, जब जहन्नम की बात करते हैं तो अल्लाह ताला जन्नत की भी बात करते हैं, सिर्फ डराते नहीं हैं, अल्लाह ताला खुशखबरी भी देते हैं कि अच्छे काम करो तुम्हें अच्छी जगह भी मिलेगी। तो अब हम ये सोचें कि कोई इंसान अगर हमें कुछ देता है, या कोई हमारे लिए अगर कोई गिफ्ट लाया, या कोई ऐसी चीज हमें मिल जाए जिसकी हमने उम्मीद ना की हो, तो दुनिया में भी हमें कितनी खुशी मिलती है। कोई पसंदीदा चीज हमारी मिल जाए और हम फूले नहीं समाते उस पर। तो सोचें कि जरा जब जन्नत मिलेगी और मुत्तकी लोग उसको देखेंगे, और देखने के बाद वो खुद सोचेंगे कि हमने तो ऐसे अमल भी नहीं किए थे, जितनी बड़ी हमें जन्नत मिल गई, ऐसे तो हमारे अमल भी नहीं थे कि जितनी ज्यादा हमें नेमतें मिल गई। तो खुशी में वो खुशी में उड़े उड़े फिर रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे, और चश्मों में होंगे और बागों में होंगे। आखिजीना, लेने वाले होंगे, अखस, अखस किसको कहते हैं, लेने को, पकड़ने को। आखिजीना फाइल है ये, लेने वाले होंगे, जो आता हम देगा उन्हें, रब्बुहुम उनका रब, इन्नहुम बेशक वो, कानू थे वो, कब्ल इससे, मुहसिनीन नेकोकारों में से। यानी जो भी अल्लाह ताला उनको देगा वो खुशी खुशी ले लेंगे उसको। क्यों ले लेंगे? क्योंकि इससे पहले वो मोहसिन थे, उससे पहले वो नेक थे। कानू थे वो, कलीलम बहुत थोड़े, मिनल लैली रात को, माँ जो, यहजऊन सोते थे। यानी क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, उनकी क्वालिटी क्या, क्या बात बता रहे हैं अल्लाह ताला, जो उनके अंदर एक खास बात मिलती है, जो मुत्तकी लोग हैं। हर जगह पूरे कुरान में अब तक आपने पढ़ लिया होगा, और कितनी बार आ गया कि मुत्तकी लोगों की सबसे बड़ी पहचान जो अल्लाह ताला बता रहे हैं कुरान में और हदीसों से जो हमें पता चलता है, वो क्या, कि रात को बहुत कम सोते हैं। ये पहचान है मुत्तकी लोगों की, मोहसिन की। कौन होता है मोहसिन? जो रात को कम सोया करते हैं। तो हमें भी अपनी जिंदगी में ये करना है, इस रूटीन को लाना है। और माशाल्लाह जो कुरान पढ़ चुके हैं और जिनको इसके बारे में पता है, इतनी ज्यादा फजीलतें हैं, मुत्तकी लोगों की पहचान है रात को जागना। तो आप भी तहज्जुद के लिए उठा करें, अपनी नींद को कम कर दें, क्योंकि मुत्तकी लोग कम सोते हैं, यानी थोड़ी नींद लेते हैं, और वो थोड़ी नींद भी उनके लिए पूरे दिन के लिए काफी हो जाती है। और अपनी नींद पर और अपने आराम पर वो इबादत को तरजीह देते हैं। क़याम की तकलीफ, यानी जब हम तहज्जुद में उठते हैं, खड़े होते हैं, लंबे लंबे क़याम करते हैं, उसको वो मुत्तकी लोग बर्दाश्त करते हैं। फिर नींद को सेक्रीफाइस करना बहुत बड़ा काम होता है, ये हर कोई नहीं कर सकता इसके लिए। तो इन सब के बदले उनके लिए जन्नत है। यानी वो ये काम करते थे अल्लाह ताला को खुश करने के लिए, तो अल्लाह ताला उनको इससे भी ज्यादा बढ़कर देगा, और वो क्या, जन्नत। तो हमें भी अपना जायजा लेना है। और अब रमजान आने को है, तो अगर आप नहीं करते डेली, कम से कम रमजान में अपना ये मामूल आपको बनाना है। सहरी के लिए सब उठते हैं, और सहरी के टाइम से पहले उठ जाएं, 15-20 मिनट पहले उठ जाएं, और तहज्जुद की नमाज पढ़ें, दुआ मांगे, उसके बाद सहरी बनाएं। और सहरी बनाते वक्त भी किचन में भी आप अस्तगफार करते रहें, क्योंकि सहरी का वक्त सबसे बेस्ट होता है अस्तगफार के लिए। देखिए आगे वही बात आ गई, वबिल असहार, और सहरी के वक्त, असहार सहरी के वक्त, हम वो सब, यस्तगफिरूना इस्तगफार करते हैं।
کیونکہ لیڈیز ہوتی ہیں ان کو زیادہ عبادت کا ٹائم نہیں ملتا، ان کو سحری بنانی ہوتی ہے، بہت کام کرنے ہوتے ہیں، سب کو کھلانا ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کو کھلانا بھی بہترین صدقہ ہوتا ہے۔ آپ تو بلکہ ڈبل کام، آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک تو آپ سحری بنا رہی ہیں، سحری بنا کر اپنے گھر والوں کو کھلا رہی ہیں، ان کے روزے رکھوا رہی ہیں، اور ساتھ میں آپ استغفار بھی پڑھتے جا رہے ہیں سحری بناتے بناتے، تو آپ کے لیے اس میں ڈبل اجر ہے، دوہرا اجر ہے۔ تو اس موقع کو ضائع نہ کریں، بلکہ اور خوشی سے کریں کہ صبح صبح میرے صدقے شروع ہو گئے، یعنی صبح سے ہی ہم صدقہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ تو اور بھی بہتر ہے۔ اور پھر اسلام تو نیچرلی اتنا اچھا ہے کہ کام کی، اگر ہم صبح اٹھ کر کام کرتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں، ایک طرح سے ایکسرسائز ہوتی ہے، ایک ہی بار میں ہمارے لیے اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں، صدقہ بھی کر رہے ہیں، جو بنا دیا جو کھلا دیا وہ صدقہ ہو گیا، اور پھر استغفار بھی پڑھ رہے ہیں، اور کتنا ثواب ان کو ملتا ہے۔ تو خوش دلی سے گھر کا کام کرا کرے، خوشی خوشی گھر کا کام کرا کرے کہ اس میں بھی مجھے کتنا زیادہ اجر مل رہا ہے۔ اور خاص طور سے سحری کے وقت کا دھیان رکھیے گا، کوشش کریے گا رمضان سے پہلے ہی شب قدر، اب یہ جو 15 دن بچے ہیں، ابھی سے پریکٹس کریے کہ میں اٹھنا شروع کروں تہجد کے لیے، ابھی سے عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ تہجد کے لیے رمضان میں بھی پہلے اٹھ پائیں گے۔ وفی اموالہم، اور ان کے مالوں میں، حق تھا، للسائلی، سوال کرنے والوں کے لیے، سائل سوال کرنے والا یعنی مانگنے والے، جو بھی ہم سے کچھ مانگنے آتے ہیں، والمحروم، اور محروم کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے مالوں میں جو مانگنے والے ہو گئے، جو محتاج ہو گئے اور محروم ہیں، ان کا حق ہے، یعنی ہمارے مالوں میں ان کا حق ہے، ہم ان کا حق نہیں مار سکتے۔ اگر ہم نے دیا، صدقہ کیا، زکوٰۃ دی، تو اس کا ہمیں اجر ملے گا، اور ہم نے صدقہ خیرات نہیں کر رہے یا زکوٰۃ نہیں دے رہے ہم، تو زکوٰۃ نہ دینے کا کتنا بڑا گناہ ہے، یہ بھی آپ کو پتا ہے۔ تو ہمارے مالوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کا حق رکھ دیا جو ہمیں دینا ہے، یہ محسن کی پہچان ہے، جو دیتا ہے وہ۔ وفی الارضی، اور زمین میں، آیت نشانیاں ہیں، للموقنین، یقین کرنے والوں کے لیے، یعنی جو اللہ پر یقین کرتے ہیں، آخرت پر یقین کرتے ہیں، پوری زمین ایک نشانی ہے۔ ہر چیز کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ہر چیز کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت ان کو یاد آتی ہے۔ تو آپ اپنی نظریں اب بصیرت والی بنائیں کہ ہر چیز کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ وفی انفسکم، اور تمہارے نفسوں میں بھی، یعنی خود تمہارے اندر بھی نشانی ہے، افلا، تو کیا نہیں، تبصرون، تم دیکھتے؟ سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہاری نفسوں میں خود، اللہ تعالیٰ کہہ رہے زمین کو تو چھوڑو، تم اپنے آپ پر تو دھیان دو، تم خود ایک بہت بڑی نشانی ہو، اپنی ذات پر غور و فکر کرو۔ جیسے اگر ناک نہ ہوتی انسان کیسا لگتا، اور اگر مان لو ایک ہی آنکھ ہوتی، ایک آنکھ نہ ہوتی، یا پھر پلکیں ہی بہت زیادہ بڑی ہوتی، جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا دی اس سے زیادہ بڑی پلکیں ہوتی، تو کس طرح آنکھیں کھلتی اور کس طرح ہمارے کام ہوتے۔ تو ان سب باتوں پر غور کرو کہ انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 پیر دیے، اگر ایک پیر دیتا تو انسان کیسے چل پاتا؟ دونوں پیروں سے آرام سے جہاں چاہتا ہے انسان وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے انسان پر کہ زبان میں بھی ذائقے، نیند کا آرام، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھ رکھا ہے، دیا ہوا ہے، اور سب ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سب دیا ہے ہمیں۔ تو اس اپنی ذات پر غور اور فکر کریں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ محسنین کی پہچان ہے کہ وہ اپنی ذات پر بھی غور اور فکر کرتا ہے۔ وفی السمائی، اور آسمان میں، رزقکم، رزق ہے تمہارا، وما، اور جو، توعدون، تم وعدہ کیے جاتے ہو، یعنی تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یہ مجہول ہے، یعنی آسمان سے بارش برستی ہے، اور وہی اس سے پھر رزق بھی آتا ہے، یعنی آسمان سے بارش ہوئی اور پھر اس سے رزق آتا ہے، اور اس سے ہم کھاتے ہیں، کیونکہ جب پانی زمین پر گرتا ہے اس سے اناج اگاتا ہے، گرینری ہو جاتی ہے، ہریالی اگ جاتی ہے، ہمارے لیے کھانے پینے کے سامان اگاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے رزق ہے۔ تو اس بارش پر بھی غور کرو کہ یہ ہمارے رزق کا ذریعہ ہے یہ بارش۔ فوا ربی، تو قسم آپ کے رب کی، تو قسم ہے رب کی، فا مطلب تو، پھر بیچ میں واو آ گیا، وہ بھی کس کے لیے آ گیا؟ قسم کے لیے آ گیا، اور رب بھی رب، قسم تو قسم ہے رب کی، سمائی، آسمان کی، والارضی، اور زمین کے، انہو، بے شک وہ، لحق، ضرور ہی سچ ہے، مثل ما، اس کے، جو، انکم، بے شک تم، تنطقون، بولتے ہو، یعنی جو تم بولتے ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں، وہ باتیں سچ ہیں، یعنی قیامت کا آنا اتنا ہی سچ ہے جتنا سچ رزق ہے ہمارے لیے، یعنی ہم اس بات پر یقین کرتے ہیں نا، رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے،
اور ہم اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پلاتا ہے, ہر کسی کو پلاتا ہے, ہر کسی کو کھلاتا ہے. اس بات پر ہمارا کتنا یقین ہے؟ جتنا سچ یہ ہے اتنا ہی سچ یہ ہے کہ قیامت جو ہے وہ آئے گی. حل کیا عطا کا آئی آپ کے پاس, حدیثو خبر, ضیفی مہمانوں کی, ابراہیم کے, المکرمین جو معزز تھے, مکرمین عزت والے, معزز. کون آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس؟ پورا واقعہ کتنی بار گزر چکا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ 3 بار قرآن میں گزر چکا ہے کہ جب وہ داخل ہوئے علیہ اس پر, فقالو تو انہوں نے کہا, سلامن سلام ہوں. کون تھے یہ؟ فرشتے تھے, 2 فرشتے جو لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے تھے. اور پہلے کہاں پر آئے تھے وہ؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. اور جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو سب سے پہلے انہوں نے آ کر کیا کہا؟ سلام, یعنی سلامتی بھیجی. قالا پھر کہا, اس نے کہا, کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے, سلام سلام ہو, قوم لوگ ہو, منکرون اجنبی. منکر کس کو کہتے ہیں؟ اجنبی کو, انجانا ہونے کو. پہلے بھی یہ ورڈ آ گیا کتنی بار. تو بے شک تم قوم ہو اجنبی. کس سے کہا؟ فرشتوں سے کہا, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کو نہیں جانتے تھے, وہ انسانی شکل میں آئے تھے. تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی کو ہر چیز کا علم نہیں ہوتا. نبیوں کو, تمام نبیوں کو صرف اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا علم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں انہیں. جو باتیں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دیتے ہیں اور فرشتوں کے ذریعے بتا دیتے ہیں, وہ باتیں ان کو پتہ چلتی ہیں. اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی کچھ نہ بتانا چاہیں تو نبی کو نہیں پتہ چلتا. جیسے ان کا بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ دونوں فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور وہ ڈر گئے ان کو دیکھ کر کہ تھوڑے پہچان نہیں پائے کہ آپ لوگ کون ہیں. فراغا پھر وہ گیا, راغا فراغا پھر وہ گیا, الا اہلیہ اپنے گھر والے کی طرف, گھر والوں کی طرف, اہل کی طرف. کون گئے؟ ابراہیم علیہ السلام. فجاء اور وہ لے آئے, بی عجلن ایک بچڑا, عجل بچڑے کو, سمین موٹا تازہ, سمین موٹا تازہ یعنی بھنا ہوا بچڑا. بالکل بچہ لا کر ایسے نہیں رکھ دیا تھا, اس کا مطلب یہ کہ بھنا ہوا بچڑا موٹا تازہ لا کر ان مہمانوں کے آگے رکھ دیا. فقربہ تو اس نے قریب کیا اسے, فا مطلب تو, قربا قرب سے بنائے, قریب کیا, اس نے قریب کیا, ماضی ہے یہ, ہو اس کو, کس کو؟ مہمانوں کے قریب کیا اس بچڑے کو, الیکم ان کی طرف. قالا اس نے کہا, الا کیا نہیں, تاکلون تم سب کھاتے, یعنی کیا نہیں تم کھاتے ہو. اکلا سے بنائے, تاکلون مضارع ہے, یعنی جب مہمانوں نے نہیں لیا, یعنی جو 2 فرشتے تھے وہ جب انہوں نے بچڑے کو نہیں لیا, مطلب کھایا نہیں, تو انہوں نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے, کیا تم لوگ کھاتے نہیں ہو؟ فاوجسا تو اس نے محسوس کیا, اوجسا کہتے ہیں دل میں ڈر محسوس کرنے کو, یعنی دل میں جو ڈر آ جائے اور تھوڑے سے اثرات اس کے ہمارے چہرے پر بھی نظر آنے لگے. منہم ان سے, خیفتن خوف سے, قالو انہوں نے کہا, لا تخف نہیں تم ڈرو, امر ہے یہ, لا تخف نہیں تم ڈرو, وبشروہ اور انہوں نے خوشخبری دی اسے, وا مطلب اور, بشرو ان دونوں نے خوشخبری دی, یعنی ان سب نے خوشخبری دی ہو اسے. کس نے خوشخبری دی؟ فرشتوں نے. بی غلامن ایک لڑکے کی, علیم ایک علم والے, جاننے والے. یعنی جب ابراہیم علیہ السلام کو وہ بچڑا دیا گیا اور انہوں نے نہیں کھایا تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے. اور ڈرے کیوں تھے ابراہیم علیہ السلام؟ کیونکہ وہاں یہ ایسی روایت تھی کہ دشمن کے گھر کا کوئی کھاتا پیتا بھی نہیں تھا. اگر کوئی دشمن ہوتا تھا تو دشمن کے گھر کا کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے, تو اس سے پتا چل جاتا تھا کہ یہ ہمارے گھر نہیں کھا رہا, ضرور کچھ گڑبڑ ہے, لگتا ہے یہ ہمارے لیے کچھ برائی لے کر آ رہا ہے, یہ دشمن ہے. لیکن فرشتے وہ بھی نہیں کھاتے پیتے. جب ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر انہوں نے ڈر کے اثرات دیکھے تو کیا کہا کہ ڈرو نہیں, ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ہم تو تمہارے پاس ایک لڑکے کی خوشخبری لے کر آئے ہیں. فاقبلتی تو آگے بڑھی, اقبلا قبلا اقبال سے بنا ہے, اور اقبال کس کو کہتے ہیں؟ آگے بڑھنے کو. قبلا سے بنا ہے قبل, اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے ادبار. تو آگے بڑھی, امرأتہ اس کی بیوی, کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی. فی سرتن ایک چیخ کے ساتھ, سرتن سرا چیخ,
ایک چیخ کے ساتھ، فساکت، اور اس نے ہاتھ مارا، فا مطلب تو سکت، ہاتھ مارا، وجہہا اپنے چہرے پر، وجہ چہرہ، ہا اس کے یعنی فیمیل کا آ رہا ہے، ہا الف یعنی بیوی کی بات ہو رہی ہے، اپنے چہرے پر، وقالت اور کہنے لگی، عجوزن بڑھیا ہوں، عقیم بانج، قالو انہوں نے کہا، اسی طرح ہوگا، کالا فرمایا، کہا، ربو کی تیرے رب نے، یعنی فرشتوں نے کہا کہ اسی طرح کہا تیرے رب نے، کی یہاں پر اس لیے آ رہا ہے کیونکہ فرشتے ان کی بیوی سے مخاطب ہو کر یہ بات کہہ رہے ہیں، بے شک وہ هو الحکیم العلیم، وہی خوب حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی ابراہیم، اس پورے واقعے میں کیا بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ معزز مہمان آئے، عزت والے مہمان آئے، انہوں نے آ کر آپ کو سلام کیا اور آپ نے بھی سلام کا جواب دیا، اور اپنے دل میں سوچا کہ یہ لوگ اجنبی لگ رہے ہیں، اور پھر پوچھنے لگے کہ یعنی آپ لوگ اجنبی لگ رہے ہو، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ بہرحال پھر انہوں نے بٹھایا اور بات کری، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ کچھ دیر بعد مطلب ایک موٹا تازہ بچڑا جو ہے وہ بھنا ہوا وہ لے کر آئے اور ان مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا کہ اس کو کھائیے، مگر انہوں نے کھایا نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگ گئے کہ آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا، تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کھا نہیں رہے ہیں، اور دل میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈر محسوس ہوا کہ کہیں یہ میرے مخالف تو نہیں، کہیں یہ میرے دشمن تو نہیں۔ جب مہمانوں نے آپ کے چہرے پر خوف کے اثرات دیکھے اور محسوس کیے تو کہنے لگے، آپ خوف مت کیجیے، آپ ڈریے نہیں، ہم انسان نہیں ہیں جو کھائیں، بلکہ ہم تو فرشتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہیں اطمینان دلا کر پھر ایک بیٹے کی خوشخبری دی جو بڑا عالم ہوگا اور ایک نبی ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضرت اسحاق کی سے بھی مراد ہے، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وہ فرشتے بات کر رہے تھے تو آپ کی بیوی نے سن لیا، حضرت سارہ نے، اور وہ ایک آڑ میں کھڑی ہوئی تھی، اور وہ تعجب سے اپنے جیسے تعجب سے ہم اپنا کبھی ماتھا پیٹ لیتے ہیں یا اپنے چہرے پر ہاتھ مار لیتے ہیں، تو تعجب سے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور تعجب سے کہنے لگی کہ میں تو ایک بڑھیا ہوں، میرے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ میں تو ایک روایتوں میں آتا ہے وہ 99 ایئر کی تھی، میں تو 99 سال کی ہوں، اور میرے شوہر کی عمر تو 100 سال سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، تو اور میں تو ویسے ہی بانجھ ہوں، جوانی میں تو میرے اولاد نہیں ہوئی، اب بڑھاپے میں کیسے ہوگی؟ تو فرشتوں نے کیا جواب دیا کہ آپ کے رب نے کہا ہے، یعنی آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ وہ ایسا ہی کرے گا، اور وہ بڑا حکمت والا اور بڑا علم والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں وہ کر دیتے ہیں۔ پھر قالا اس نے کہا، فما تو کیا، خطبکم معاملہ ہے تمہارا، خط مطلب معاملہ ہے تمہارا، یعنی کس مقصد سے آپ آئے ہو، کیا معاملہ ہے تمہارا، ایھا المرسلون اے بھیجے ہوئے، ارسلہ سے بنا ہے مرسلون، اے بھیجے ہوئے یعنی جس کو بھیجا جائے۔ تو سمجھ گئے ابراہیم علیہ السلام یہ فرشتے ہیں، ایک بات کے لیے تو آئے نہیں ہوں گے، ضرور ان کا کوئی اور مقصد بھی ہوگا، بڑا مشن ہوگا ان کا، کس بات کے لیے وہ آئے ہیں۔ قالو انہوں نے کہا، انا بے شک ہم، ارسلنا ہم بھیجے گئے ہیں، الی قوم اس قوم کی طرف جو مجرمین مجرم ہے، یعنی ہم ایک مجرم قوم کے پاس آئے ہیں۔ اور کون سی قوم تھی یہ جو مجرم قوم تھی؟ لوط علیہ السلام کی قوم۔ لنرسلا تاکہ ہم بھیجیں، علیہم ان پر، حجارتن پتھر، من تین مٹی کے پتھر، مسومتن نشان لگے ہوئے، مسومتن نشان لگے ہوئے، عند ربک تیرے رب کے پاس، للمسرفین حد سے بڑھنے والوں کے لیے۔ اچھا، بات تو چل رہی تھی قیامت کی، لیکن قیامت کی بات چلتے چلتے ایک دم سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں آ گیا؟ کیونکہ جب قیامت کی باتیں چل رہی تھی اور مشرکین مکہ اور یہودی سب ابراہیم علیہ السلام کو تو سب مانتے ہیں، تو اسی طرح اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے بھی وہ واقف تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تھے، فرشتے آئے تھے، اور وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس گئے تھے، جس طرح کیونکہ قوم لوط کو وہ لوگ جانتے تھے اور ان کو پتا تھا کہ جتنی بھی قومیں گزر چکی ہیں ان کے اوپر عذاب کس طرح عذاب آئے ہیں، زیادہ دور نہیں تھی یہ ساری قومیں ان سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جس طرح عذاب ان پر آیا ہے اور وہ سچ تھا، اسی طرح قیامت کا آنا بھی سچ ہے، قیامت بھی ضرور آئے گی، یا بارش بھی ہے، جس طرح بارش ہوتی ہیں، رزق ملتا ہے، اسی طرح عذاب بھی ہے، اور عذاب بالکل سچ ہے، قیامت بالکل سچ ہے، سے پوچھ تاچھ ہوگی، اور یہ بات اتنی ہی سچ ہے جتنی سچ یہ واقع جن کے عذاب جو ہیں یہ گزر چکے ہیں۔
اور پھر کیسے عذاب آیا تھا ان کے اوپر؟ بارش، ہوا چلی، بارش آئی، اور آسمان سے عذاب آیا، آسمان سے جو ہیں وہ پتھر برس رہے تھے ان کے اوپر، اور نشان لگے ہوئے پتھر تھے، پتھروں کی بارش ہو رہی تھی جس کے اوپر وہ جا کر لگ رہے تھے اور بالکل اس کو ختم کر رہے تھے، ایک جگہ گھستے تھے اور اپوزٹ ڈائریکشن سے نکل کر آ جاتے تھے اور اس کو وہیں گولی کی طرح کام کر رہے تھے وہ۔ فَأَخْرَجْنَا تو نکال لیا ہم نے، من جو کانا تھا، فیہا اس میں، من المؤمنین مومنوں میں سے، یعنی جب عذاب آیا تو جتنے بھی مومن لوگ تھے، مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا۔ فما تو نہیں، وجدنا پایا ہم نے اس میں، غیرہ سوائے، بیتن ایک گھر کے، من المسلمین مسلمانوں میں سے، صرف ایک گھر، کون سا گھر تھا؟ صرف لوط علیہ السلام کا گھر تھا جس میں عذاب نہیں آیا تھا، باقی سب کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ لوط علیہ السلام کا گھر تھا اور کل 13 آدمیوں پر مشتمل تھا وہ، یعنی اس میں صرف 13 آدمی تھے۔ ترکنا اور چھوڑ دیا ہم نے، ترک کر دیا، ترکنا چھوڑ دیا ہم نے، فیہا اس میں، آیتن ایک نشانی، للذینہ ان لوگوں کے لیے جو یخافونا ڈرتے ہیں، العذاب عذاب سے، علیم دردناک عذاب سے۔ کس میں کیا چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے؟ لوط علیہ السلام کی جو پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی تھی، بالکل اجڑ گئے تھے، اور ان کے اوپر آسمان سے بھی عذاب آ رہا تھا، اور وہ خود ایک عذاب میں مبتلا تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نشانی کے طور پر چھوڑ دیا، بعد والوں کے لیے جو عذاب سے ڈرتے ہیں، دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، یعنی ان کے واقعے کو دیکھو اور اس سے عبرت حاصل کرو کہ کس طرح اگر تم ان باتوں کو نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ کس طرح تمہارے اوپر عذاب کو لے آئیں گے۔ ترکنا اور چھوڑ دیا ہم نے اس میں ایک نشانی ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے۔ وفی موسیٰ اور موسیٰ میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام میں بھی ایک نشانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نشانیوں کی بات کر رہے ہیں اور سب نشانیوں کو دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ میں بھی نشانی ہے، جب ارسلناہ بھیجا ہم نے اسے، الی فرعون فرعون کی طرف، بی سلطان ایک دلیل کے ساتھ، مبین کھلی ہوئی دلیل کے ساتھ، یعنی دیکھو موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تھے، اور وہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کے پاس جانا آسان کام نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا پیغام اس تک پہنچانا یہ آسان کام نہیں تھا، اس میں بھی کیا تھی؟ بہت بڑی نشانی تھی۔ فتح تو اس نے منہ موڑ لیا، کس نے منہ موڑ لیا؟ فرعون نے، کیونکہ یہ فرعون کی بات ہو رہی ہے، فرعون کا قصہ چل رہا ہے، تو اس نے منہ موڑ لیا اور کہنے لگا، وقالا اور کہا، ساحرن جادوگر ہیں، او یا مجنون مجنون ہیں، دیوانے ہیں، یعنی یہ تو جادوگر ہیں دونوں اور دیوانے ہیں۔ کس کی بات کر رہے تھے؟ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام۔ ان کو دیکھ کر فرعون کیا کہنے لگا؟ یہ تو جادوگر ہیں اور مجنون ہیں، یعنی ایسی عجیب عجیب اور بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ فاخذناہ تو پکڑ لیا ہم نے اسے، وجنودہ اور اس کے لشکر کو، فنبذناہم تو پھینک دیا ہم نے انہیں، نبذا کہتے ہیں پھینکنے کو، تو پھینک دیا ہم نے انہیں، فی الیمی سمندر میں، وہم اور وہ ملیم ملامت زدہ تھے، یعنی سمندر میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسے سمندر میں پھینک دیا اور وہ کیا ہو گیا؟ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا، یعنی ڈوب گیا، اس کی اکڑ، اس کا تکبر، اس کا مال، اس کی فوج اسے بچا نہیں پائی۔ کون تھا جو بچ گیا تھا؟ پوری کی پوری فوج اس سمیت غرق ہو گئی۔ وفی عاد اور عاد میں، یعنی ان سب میں نشانیاں ہیں، کیونکہ وہ قیامت کو یقین نہیں کر رہے تھے، عذاب کا آنا یقین نہیں کر رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ سارے اب ان کو واقعے سنا رہے ہیں کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، لوط علیہ السلام کا واقعہ، فرعون کا واقعہ، اور عاد، قوم عاد، از ارسلنا جب ہم نے بھیجا ان پر، ریحا ہوائیں، العقیم بانجھ کو، عقیم کس کو کہتے ہیں؟ بانجھ، اور اسی سے بانجھ عورت کے لیے بھی آتا ہے عقیم، جو بانجھ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اصل میں اس کا جو روٹ ہوتا ہے اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ خشک اور ڈرائی، یعنی ایسی ہوا جس چیز پر گزرے اسے سکھا کر رکھ دے، اور اسی طرح وہ جو ہوا تھی وہ جس چیز پر گزر رہی تھی ان سب چیزوں کو سکھا کر رکھ رہی تھی، یعنی
ان کی ہڈیاں بھی ان کو اڑا اڑا کر پھینک رہی تھی، اور ان کی ہڈیاں بھی جو تھی وہ ٹوٹ رہی تھی، چٹک رہی تھی، اور وہ وہیں کے وہیں کچل رہی تھی، سر کو ان کے سروں کو اٹھا اٹھا کے پٹک رہی تھی. تو وہ ایسی ہوا تھی کہ سب کچھ بانجھ کر کے رکھ دیا، یعنی سب کچھ اجڑا ہوا ہو گیا. ما تذرو، نہیں اس نے چھوڑا، وزرا سے بنا ہے یہ چھوڑنے کے لیے، نہیں تذرو اس نے چھوڑا، من شیئن کسی چیز کو، آتت وہ آئی، علیہ اس پر، مگر جعلتہ اور اس نے کر دیا اسے، کر رمیم جیسے کہ بوسیدہ ہڈی. رمیم کس کو کہتے ہیں؟ کھوکھلی ہڈی کو، بوسیدہ ہڈی کو، جیسے ہڈی ہو اور اس کے اندر اس کو ہاتھ میں لو اور چورا چورا ہو جائے، اندر سے کھوکھلی ہو. یعنی جس چیز پر سے وہ ہوا گزر رہی تھی اس کو کھوکھلا کر رہی تھی، اس کو بوسیدہ کر رہی تھی. تو آپ نے دیکھا یہاں پر کتنے رول ہیں ہواؤں کے، جو شروع سے باتیں ہو رہی ہیں ہواؤں کی اس پوری صورت میں، کہ ہوائیں کیا کیا کام کرتی ہیں، بادلوں کو اٹھانا، بارش کروانا، ادھر سے ادھر جانا، خوشگوار ہونا. وہی ہوا جو ہے عذاب بھی بن جاتی ہے، یعنی آسمان سے بارش بھی آتا ہے، پھر وہی عذاب بھی بن جاتا ہے، اور پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اور کس طرح ہوائیں جو ہوتی ہیں وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا کر ایک جگہ لے جاتی ہیں. تو ان سب باتوں سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ دیکھیں بادل بارش اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور آسانی سے چل رہے ہوتے ہیں، ایک تو ہوا ان کو لے جا رہی ہوتی ہے، اور خود بادل بہت بوجھل ہوتے ہیں، لیکن آسمان میں ہمیں اتنے ایسے لگتے ہیں جیسے بالکل اسموتھلی وہ تیر رہے ہوں، اور کوئی بھی ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی دقت نہیں ہوتی، جبکہ ان کے اندر اتنا بوجھ ہوتا ہے. تو جو ایک انٹلیکچوئل انسان ہوتا ہے اور جو متقی لوگ ہوتے ہیں ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ، اگر جن کے پاس جتنا علم آ جاتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ جھک جاتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے اتنا ہی زیادہ وہ جھک جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، ہے نا. اور دوسرا، اگر دوسروں کا کام بھی وہ کیسے آتے ہیں، یعنی دوسرا اگر ان سے کچھ کام کہتا ہے تو ان کو وہ بوجھ نہیں لگتا وہ کام، بلکہ بہت آسانی سے اس کام کو وہ کر بیٹھتے ہیں. یعنی بد مجازی کوئی ان کے چہرے پر نظر نہیں آتی. جو ایک عالم ہوتا ہے اس کے اندر علم کا بوجھ ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا ہی زیادہ ہلکا نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن ہم آج کے عالم کیا ہوتے ہیں، جتنا ان کے اندر علم ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اکڑ ہوتی ہے، اتنے ہی وہ اندر سے بھاری، اتنے ہی وہ باہر سے بھاری. تو جبکہ ہمیں بادلوں کی طرح ہونا چاہیے جو بوجھل ہوں اور اسموتھ نظر آئیں، دوسروں کے کام کریں، ٹھیک ہے، اور خوشگواری سے. یہی متقی لوگوں کی اور محسن کی پہچان ہوتی ہے. وفی سمود، اور سمود میں، یعنی ان سب میں نشانیاں ہیں، اسی سے وہی بات چلتی آ رہی ہے. وفی سمود، اور سمود میں، جب قیلا کہا گیا لہم ان سے، تمتعو تم فائدہ اٹھا لو، حتائین ایک وقت تک. کتنا ٹائم ملا تھا قوم سمود کو؟ 3 دن کی مہلت ملی تھی. کون سی تھی یہ؟ اونٹنی، جنہوں نے اونٹنی کے پیر کاٹ دیے اور اونٹنی نے چیخ ماری، اور ان کو پھر 3 دن کی مہلت ملی تھی. 3 دن کے بعد وہ ان پر مسلسل ہوائیں اور آندھی اور عذاب آنا شروع ہو گئے. فَأَتَوْا، فا مطلب تو، اتو انہوں نے سرکشی کی. کس نے؟ قوم سمود نے. ان امری حکم سے، ربہم اپنے رب کی. فَأَخَذَتْهُمْ، فا مطلب تو، اخذت اس نے پکڑ لیا، ہم انہیں، صاعقۃ بجلی نے، وہم اور وہ، ینظرون دیکھ رہے تھے. کس نے پکڑ لیا انہیں؟ بجلی نے پکڑ لیا. صاعقہ، ٹھیک ہے. اور سورہ آراف میں بھی آپ نے پڑھا تھا کہ صاعقہ کی جگہ رجفہ کا استعمال ہوا تھا، یعنی زلزلہ بھی تھا، دھماکے بھی تھے، اور بجلی بھی تھی، شدید آفت تھی ان کے اوپر. زمین بھی ہچکولے کھا رہی تھی، اور آسمان، یعنی زمین سے بھی آفت اور آسمان سے بھی آفت ان کے اوپر آ رہی تھی. تو اتنا زبردست قوم سمود کے اوپر عذاب آیا کہ سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیا، وہیں کے وہیں بجھی کی بجھی رہ گئی وہ قوم. فما تو نہیں، استطاعو وہ طاقت رکھتے تھے، من قیام کھڑے ہونے کی. قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، نہیں وہ طاقت رکھتے تھے قیام کی، کھڑے ہونے کی، اور نہیں وہ منتصرین بدلہ لینے والے تھے. یہ بھی فائل ہے، یعنی اتنی بھی طاقت نہیں تھی ان کے اندر، اتنی ڈیولپ قوم تھی اور اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھتی تھی اور سمجھدار سمجھتی تھی. جب ان کے اوپر عذاب آیا، نہ تو وہ کھڑے ہو پائے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے بدلہ لے پائے، اور نہ ہی اپنی جان بچا پائے. وقوما، اور قوم نوح، من قبل اس سے پہلے، انہم بے شک وہ، کانو تھے وہ قوم، فاسقین فاسق. یعنی پھر نوح علیہ السلام کی قوم، وہ بھی کیا تھی؟ وہ بھی گنہگار تھے، وہ بھی فاسق تھے، ان کے اوپر بھی عذاب آیا. کیسا عذاب؟ والسمائی، اور آسمان، بنیناہا بنایا ہم نے اسے، بی ایدن
طاقت سے. عید ہاتھوں کو بھی کہتے ہیں اور عید سے مراد طاقت بھی ہے، یعنی ہاتھ کا مطلب ہے طاقت. تو ہاتھ کہیں کہیں اس کا ترجمہ ہاتھ بھی آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو ایسے ہیں نہیں جیسے ہمارے ہاتھ ہیں، تو اس سے مراد طاقت بھی ہے. اور آسمان بنایا ہم نے اسے طاقت کے ساتھ یعنی مضبوطی سے. وَإِنَّا اور بے شک ہم لَمُوسِعُونَ ضرور ہی وسعت دینے والے ہیں. وسعت سے بنا ہے واو سین عین، اس کا روٹ ہے وسیع. اور یہ موسیعور ہی ہم وسعت دینے والے ہیں، طاقت دینے والے ہیں، پھیلاؤ دینے والے ہیں. موسی بھی اس سے ہوتا ہے. موسی مطلب وسیع کرنے والا، بڑا کرنے والا اور وسعت دینے والا. والارض اور زمین کو فرشناہا بچھایا ہم نے. فرش سے بنا ہے. فرش کیا ہوتا ہے؟ فرش بچھا ہوا ہوتا ہے نا، تو وہی. اور زمین کو بچھایا ہم نے اسے. فنعما تو کتنے اچھے ہیں، نعم کتنے اچھے ہیں، الماہدون ہم بچھانے والے. مہد کس کو کہتے ہیں؟ گود کو، پنگھوڑے کو، یعنی جس میں بچہ آرام سے سوتا ہے. تو ماہد کیا ہے؟ بچھانے والے، یعنی ہموار کرنے والے. ہمارے لیے زمین کو گود بنانے والے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے زمین کو بچھایا اور ہم کتنے ہی اچھے اس کو ہموار کرنے والے ہیں. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ اور ہر چیز سے. خلقنا ہم نے پیدا کیا. زوجینی جوڑے. لعلکم تاکہ تم تذکرون نصیحت پکڑو. یعنی ہر چیز کے جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے. ہر چیز جوڑے جوڑے میں، جیسے دن اور رات، کالا اور سفید، میٹھا اور کڑوا، مرد اور عورت. ہر چیز کا کمبینیشن، ہر چیز کے جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے. پھر اس کے بارے میں پہلے بھی ڈیٹیل سے بات ہو چکی ہے کہ کوئی بھی چیز کائنات میں ایسی نہیں ہے جس کا جوڑا نہ ہو، چاہے وہ ایک پارٹیکل ہو، ایٹم ہو، کچھ بھی ہو. ہر چیز کے جوڑے ہیں. اور کیوں؟ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. ففرو تو دوڑو. فرار اس کا روٹ ہے. فرار کس کو کہتے ہیں؟ فرار ہونا، بھاگنا، دوڑنا. تو تم دوڑو اللہ اللہ کی طرف. انی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، منہ اس کی طرف سے، نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین کھلم کھلا. کیا کہہ رہے ہیں نبی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے. تو ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ فزیکلی نہیں کہ تم تیز دوڑنا شروع کر دو سڑک پر نکل کر، ایسا اس کا مطلب نہیں ہے. یعنی نیکیوں میں تیزی کرنی شروع کر دو. جو بھی کام موقع مل جائے نیکی کا، فوراً اس کو پکڑ لو اور اس کام کو کرنا شروع کر دو. ٹھیک ہے؟ اور اپنے فٹنس پر بھی دھیان دیں، اپنے کھانے پینے پہ بھی دھیان دیں، اپنی صحت پر بھی دھیان دیں، تاکہ نیکیوں کے کاموں میں آپ آگے رہیں. کیونکہ اگر جب صحت جواب دے جاتی ہے تو پھر ہم نیکیوں کا کام بھی نہیں کر پاتے اور تیزی نہیں ہوتی پھر. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم تو میری طرف کھڑا ہو، میں تیری طرف چل کر آؤں گا. تو میری طرف چل کر آ، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا. اس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر بندہ مجھ سے ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں اس کے ایک گریز قریب یعنی ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں. اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں اس کے دونوں ہاتھوں اس کے پھیلاؤ کے برابر قریب ہو جاتا ہوں. اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ کر جانا چاہیے. چل کر دوڑ کر جائیں گے تو کتنی تیزی سے اللہ تعالیٰ ہماری طرف آئیں گے. تو جو بھی موقع مل جائے، قرآن میں جو آپ پڑھیں فوراً اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ ہوتی ہے آپ کی دوڑ، فوراً عقل مندی کے ساتھ کہ مجھے اب کیا کرنا ہے، مجھے اپنا روٹین کیسے سیٹ کرنا ہے. ولا اور نہیں، تجعلوا تم بناؤ، ما اللہ اللہ کے ساتھ، الہن معبود، آخرا دوسرے. انی بے شک میں تمہارے لیے، منہ اس کی طرف سے، نذیرن ڈرانے والا ہوں، مبین کھلم کھلا. یعنی بس شرط کیا لگا دی؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود نہیں بنانا. اللہ تعالیٰ کو صرف ایک اکیلی ذات، اسی کی عبادت کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو کسی بھی معاملے میں شریک نہیں ٹھہرانا. کذالک اسی طرح، ماں نہیں، عطا آیا، الذین ان لوگوں کے پاس جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، من رسول کوئی رسول، مگر قالو انہوں نے کہا، ساحر یہ تو جادوگر ہے یا مجنون ہے. یعنی جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان کے پاس اگر کوئی رسول آتا تو وہ لوگ کیا کہتے کہ یہ رسول نہیں ہے، یہ تو جادوگر ہے.
اور مجنون ہے اور دیوانہ ہے. سارے رسولوں کے ساتھ یہی ہوا. اتواسو، کیا وہ ایک دوسرے کو وصیت کر گئے؟ اتواسو باب مفعلہ پر ہے یہ، یعنی ایک دوسرے کو وصیت کر گئے. بھی اس کی، اور اس کا روٹ بھی وہی ہے جو وصیت کا ہوتا ہے، واو صاد یا. بلکہ وہ قوم ہے طاغون سرکش، یعنی ان کے حالات دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے لوگ ایک دوسرے کو وصیت کر کے گئے ہوں. اچھا ہم تو جا رہے ہیں، ہمارے اوپر عذاب آ گیا، اب تمہارے پاس جو قوم آئے گی تم بھی اس کے ساتھ ایسے ہی کرنا. اس کو مجنون کہنا، دیوانہ کہنا، مطلب ایسا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوشچن کر رہے ہیں، کیا تم ایک دوسرے کو وصیت کر کے گئے تھے کہ تم سرکشی کرنا؟ کیونکہ سب نے ایک جیسے کام کیے، سب نے رسولوں کو جھٹلایا، اور سب نے ایک جیسی باتیں کہی، اور ایک جیسے جواب ملے سب کو. فتولا، تو منہ موڑ لیا، تو منہ موڑ لیجئے. تولا امر ہے یہ، یہاں سے یا جو ہے وہ محذوف ہے، غائب ہے. یعنی امر میں ہمیں لاسٹ کی وائس آواز جو ہوتی ہے وہ اخف کرنی پڑتی ہے نا، تو اس میں سے یا اخف ہے. تو منہ موڑ لیجئے انہم ان سے، فما تو نہیں، انتا آپ، بھی ملوم قابل ملامت. آپ ملامت مت کیجئے، آپ ملامت کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ان سے آپ منہ پھیر لیجئے. تو یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے تو کوئی بات نہیں، آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، آپ ان کو اگنور کر دیجئے. وذکر، اور نصیحت کیجئے. تو ان کام کیا ہے؟ اگنور کرو اور ان کو نصیحت کرو، اچھی نصیحت کرو. فَإِنَّا، تو بے شک ذکرہ نصیحت، تنفعو، وہ فائدہ دیتی ہے، نفع سے بنائیے تو وہ فائدہ دیتی ہے، المومنین، مومنوں کو. کیا فائدہ دیتی ہے؟ نصیحت کرنا. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ہمیں زیادہ نصیحت مت کرو، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، ہم کچھ بولیں گے ہی نہیں، ہم برا مان کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو وہ کچھ بھی کہیں، آپ کا کام کیا ہے کہ آپ ان لوگوں کو نصیحت کریں، ان کو سمجھائیں، اور اگر وہ نہ مانے تو پھر بعد میں اگنور کر دیں، لیکن بار بار اپنی طرف سے ان کو سمجھائیں. اور پھر جس کے اندر ایمان آ جائے گا اس کا دل نرم ہو جائے گا، اور اس کے اندر، اور پھر وہ نصیحت کو قبول بھی کر لے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ آزمائشوں میں مبتلا ہونے والا، توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہوتا ہے. جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول کرتا ہے، یعنی یہ مومن کی پہچان ہے. وما، اور نہیں، خلقتو، پیدا کیا میں نے، الجنہ، جنوں کو، والانسا، اور انسانوں کو، مگر لیعبدونی، تاکہ وہ میری عبادت کریں. نون کے نیچے زیر آ گیا، یہ میرے لیے آ گیا. اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے ہمیں؟ ہمارا مقصد بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، کیوں ہم زمین میں آئے. ہم موج کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم عیش کرنے کے لیے نہیں آئے، سارا سارا دن سونے کے لیے نہیں آئے، سارا سارا دن کھاتے پیتے میں نہیں، کہ ہماری زندگی اب کیا ہو گئی ہے کہ ہم زیادہ تر کھانے اور پینے میں مشغول رہتے ہیں. ہم ان کاموں کے لیے نہیں آئے دنیا میں. کس لیے آئے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے؟ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ جو جو کام عبادت میں ہے، یعنی جو جو نبی نے کیا ہے وہ پورا ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، وہی عبادت ہو گئی. عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کمرے میں بیٹھ جائیں اور صرف تسبیح پڑھتے رہیں اور نماز پڑھتے رہیں اور سارا دن یہی کرتے رہیں. جو کام قرآن میں کرنے کو کہا گیا ہے، جو ہمارے نبی نے کیا ہے، وہ سب کرنا، وہ عبادت ہے. ما اریدو، نہیں میں چاہتا، منہم، ان سے، من رزقن، کوئی رزق، اور نہیں اریدو، میں چاہتا کہ یطعمونی، وہ کھلائیں مجھے. کون؟ اللہ تعالیٰ. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہ رہا کہ تم مجھے کھلاؤ پلاؤ اور مجھے تم رزق دو، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کھلاتا پلاتا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، وہی رزاقو، خوب رزق دینے والا ہے، ذو القوتی، طاقت والا ہے، المتین، بہت مضبوط، متین، مضبوط. تو اللہ ہم سے رزق نہیں مانگتا، بلکہ اللہ رزق دینے والا ہے، طاقت والا ہے اور بہت مضبوط ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر کہ بندوں کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کی اطاعت کرنا. باقی کام کس پہ چھوڑنا؟ اللہ تعالیٰ پر. فَإِنَّا، تو بے شک، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ذنوباً، حصہ ہے. دیکھیں ذنب کہتے ہیں، ذنب کہتے ہیں بھرے ہوئے ڈول کو. اس کا لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ ذنب کے بھرا ہوا ڈول. اور ذنوب، اسی سے ذنوب آیا ہے گناہ، یعنی حصہ، نصیب، کیونکہ ڈول سے پانی نکال کر بھی تقسیم کیا جاتا ہے. اسی طرح ذنب جو ہے نصیب کے لیے بھی آتا ہے، ذنب جو ہے گناہ کے لیے بھی آتا ہے، ذنوب.
اور جو بھی ہمارے حصے میں آ گیا، جو ہم نے اپنے حصے میں کما لیا، تو وہ سب. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ حصہ. تو بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ذنوباً حصہ ہے، مثل ذنوبی حصے کے، اصحابہم ان کے ساتھیوں کے. فلا تو نہیں، یستعجلونی وہ جلدی طلب کریں مجھ سے. یعنی جن لوگوں نے ظلم کیا، کفر کیا اور اپنے ساتھیوں کی طرح حرکتیں کری، یعنی جو برے لوگ ہوتے ہیں، برے دوست ہوتے ہیں، برائی کی طرف بلاتے ہیں اور کوئی ان کو دیکھ کر انہی کی طرف چلا جائے، تو جتنا گناہ ان کو ملے گا اتنا ہی گناہ اس کو بھی ملے گا، یعنی اپنے ساتھیوں کے برابر گناہ ملے گا. یا شیطان کی باتوں میں ہم آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، شیطان ہمیں ورگلاتا ہے اور ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہنم میں شیطان کے ساتھ ہی ڈال دے گا. اپنا ساتھی ہم نے دنیا میں شیطان کو بنایا تھا، آخرت میں بھی وہ ہمارے ساتھ ہوگا. فویل، تو ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، می یومیہم، من مطلب سے، یومیہم ان کے اس دن سے، الذی جس کا یوعدون وہ وعدہ دیے جاتے ہیں. یعنی قیامت کے دن ان لوگوں کو ہلاکت ہے، یعنی جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے، جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، جو وعدہ کیا جاتا ہے اس کو نہیں مانتے اور قرآن کو فالو نہیں کرتے، اگنور کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت. یہاں پر آپ کا سپارہ پورا ہوا. اور دیکھیے اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو آج ہم نے اتنے سارے واقعوں میں پڑھی، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمارے لیے بہت اہم حصہ ہے اس میں، کہ مہمانی کیسے کریں، مہمان نوازی کیسے کریں، یا مہمان کسی کے بننا ہو تو وہ کیسے بنے. تو مہمان نوازی کے کچھ چند آداب ہیں جو سنت ہیں اور قرآن اور سنت سے پتہ چلتے ہیں، کہ مہمان کے آنے پر سب سے پہلے ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور محبت کا اظہار کرنا چاہیے، نہایت خوش دلی سے اور عزت سے ان کا استقبال یعنی ان کا ویلکم کرنا چاہیے، تنگ دلی سے، بے رخی سے، کڑھن سے ہم ان کا ویلکم نہ کریں، ٹھیک ہے، خوش دلی سے کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ خدا اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں انہیں اپنے مہمان کی خاطر تواضع کرنی چاہیے اور انہیں اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. مہمان کو عزت دینا، اس میں کیا کیا باتیں شامل ہوتی ہیں؟ مہمان کو آرام پہنچانا، سکون دینا، خوشی دینا، اس کے جذبات کا خیال رکھنا، خوش اخلاقی سے پیش آنا، ہنسی خوشی کی باتوں سے اس کا دل بہلانا، بیٹھنے اور لیٹنے کا انتظام کرنا، اپنے معزز دوستوں سے تعارف کرانا، یعنی جو ہمارے قریبی دوست ہیں ان کا تعارف کرانا اور ان کی ضرورت کا دھیان رکھنا، خوش دلی سے کھانے پینے کا انتظام کرنا اور خود ان کی خاطر کرنا، یعنی اپنے ہاتھوں سے بھی کچھ خاطر کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مہمان آتے تو آپ خود اپنے آپ ان کی خاطر کیا کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کو دسترخوان پر کھانا کھلاتے تو بار بار کہتے کہ اور کھائیے. جب مہمان خوب آسودہ ہو جاتا یعنی پیٹ بھر کے کھا لیتا اور انکار کرتا تب آپ اصرار کرنے سے باز آتے. مہمان کے آنے پر سب سے پہلے سلام دعا کریں، خیر اور عافیت معلوم کریں، یعنی آپ کی خیر سے ہیں یعنی ان کی خیریت معلوم کریں. قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا تھا؟ سلام کیا تھا مہمان کے آنے پر. جو اچھے سے اچھا میسر ہو یعنی جو ہمارے گھر میں اچھے سے اچھا رکھا ہو مہمان کو وہ پیش کیا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً مہمان کے خاطر کیا لے کر آئے؟ بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے، وہ ان کے سامنے پیش کیا اور چھپکے سے تواضع میں لگے، یعنی ایسا نہیں کہ، اور ایسا ہی ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا، وہ چھپکے سے گئے اور ان کے لیے بچڑا لے کر آئے، یعنی ان مہمانوں کو دکھا کر یا جتا کر ایسا نہیں کرنا، اس سے مہمان کو تکلیف پہنچتی ہے. پھر زور زور سے چیخ پکار کرنا کہ اب یہ نہیں ہے، اب وہ نہیں ہے، جتنا ہے اور جو اچھا ہے وہ مہمان کے آگے پیش کر دینا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میری ان دونوں آنکھوں نے دیکھا ہے اور دونوں کانوں نے سنا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت کر رہے تھے کہ جو لوگ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو انہیں اپنے مہمانوں کے خاطر تواضع کرنی چاہیے. مہمان کے انعام کا موقع پہلا شب و روز ہے. پہلے شب و روز کی مہمانی کو
انعام سے تعبیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انعام دینے والا انعام دیتے ہوئے روحانی خوشی محسوس کرتا ہے، ٹھیک ویسے ہی کیفیت مہمان کو ہونی چاہیے۔ یعنی اگر کوئی ہمیں انعام دے تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے نا اندر سے کہ ہمیں انعام مل رہا ہے۔ جب آپ مہمان کی مہمان نوازی کریں تو ویسے ہی خوشی اس کو بھی ہونی چاہیے۔ مہمان کے آتے ہی اس کی انسانی ضرورتوں کا احساس بھی کرنا چاہیے۔ منہ ہاتھ دھونے کا اور نہانے دھونے کا انتظام کرنا، اگر دور سے آیا ہے، کھانے کا وقت نہ بھی ہو تب بھی معلوم کرنا، اور جس کمرے میں مہمان کے ٹھہرنے کا انتظام ہو پہلے ہی اس کو اس کا کمرہ دکھا دیں۔ ہر وقت مہمان کے پاس دھرنا مار کر بیٹھنا نہیں چاہیے، رات بھر اسے پریشان نہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب مہمان آئے تو ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے ان سے وہ الگ بھی ہو گئے تھے، یعنی تھوڑا ان کو اسپیس بھی دینا چاہیے، کیونکہ مہمان رحمت ہوتا ہے، اس لیے خوش دلی سے اس کی خاطرداری کرنی چاہیے۔ خیر اور برکت کا ذریعہ جو ہوتے ہیں مہمان، اور خدا جس کو یعنی اللہ تعالیٰ جس کو آپ کے پاس بھیجتا ہے اس کا رزق بھی وہی خود اتارتا ہے۔ جب کوئی مہمان آپ کے دسترخوان پر کھا رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کی قسمت کا نہیں کھاتا بلکہ وہ اپنی قسمت کا کھاتا ہے۔ مہمان کی عزت اور آبرو کا دھیان رکھیں، اس کی عزت اور اس کی آبرو آپ کی عزت اور آپ کی آبرو ہونی چاہیے۔ قرآن میں جیسے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ آپ کو پتا ہے کہ جس طرح مہمان آئے تھے اور لوگ ان پر اٹیک کرنے کے لیے آ رہے تھے تو خود لوط علیہ السلام نے ان کو بچایا تھا اور کہا کہ مجھے رسوا نہ کرو، یعنی ایک طرح سے اگر ہمارے گھر میں آ کر مہمان رسوا یا شرمندہ ہوتا ہے تو ہماری رسوائی ہوتی ہے وہ۔ 3 دن تک مہمانی کے تقاضے پورے کرنے چاہیے، یعنی 3 دن تک مہمانی کرنی چاہیے۔ 3 دن تک کی ضیافت مہمان کا حق ہوتا ہے، اور حق ادا کرنے میں مومن کو انتہائی فراخ دل ہونا چاہیے، یعنی حق ادا کرنے میں ہمارا دل کھلا ہونا چاہیے۔ ایک دن پورا اہتمام کریں، بعد کے 2 دن میں اگر تھوڑی بہت احتیاط نہ رہے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان نوازی 3 دن تک ہے، اس کے بعد مہمان جو کرے گا وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ مہمان کو بچے یا نوکروں کے حوالے کرنے کی بجائے خود اس کی خاطر کریں۔ جب امام شافعی کتنے بڑے امام تھے اور استاد تھے، کتنے بڑے امام ہیں وہ آپ جانتے ہیں سب۔ امام شافعی جب امام مالک کے یہاں آ کر بطور مہمان ٹھہرے، اور امام مالک ان سے بھی بڑے تھے، جب ان کے یہاں آ کر ٹھہرے تو امام مالک نے نہایت عزت اور اہتمام سے انہیں الگ کمرہ دے کر سلایا۔ صبح یعنی سحری کے وقت امام شافعی نے ان کو اٹھایا، اور امام شافعی نے سنا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور بڑی ہی شفقت سے آواز دی، اور آپ خود اور کہا کہ آپ تو خدا کی رحمت ہیں، نماز کا وقت ہو گیا۔ کس نے کہا؟ یہ امام مالک نے، امام شافعی کو اٹھانے کے لیے۔ امام شافعی اٹھے تو دیکھا کہ امام مالک کے ہاتھ میں لوٹا ہے اور وہ کھڑے ہیں۔ امام شافعی کو کچھ شرم محسوس ہوئی۔ امام مالک جو ہے ان کو پتہ چل گیا، یعنی تاڑ گئے، ان کو پتہ چل گیا کہ ان کو کچھ شرم سی محسوس ہو رہی ہے، تو بہت زیادہ محبت سے بولے کہ بھائی تم کوئی خیال نہ کرو، مہمان کی خدمت تو کرنی ہی چاہیے، اور مہمان کو ٹھہرنے کے بعد پانی اور ٹوائلٹ بتانا، قبلے کا رخ بتانا، جائے نماز مہیا کرانا، کھانے کے لیے جب ہاتھ دھلائیں تو پہلے خود ہاتھ دھو کر دسترخوان تک پہنچے۔ امام مالک نے جب یہی عمل کیا تو امام شافعی نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے میزبان کو ہاتھ دھونا چاہیے، یعنی جو میزبان ہے پہلے اسے ہاتھ دھونا چاہیے، اور دسترخوان پر پہنچ کر مہمان کو خوش آمدید کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور کھانے کے بعد مہمان کے ہاتھ پہلے دھلوانے چاہیے اور سب سے بعد میں میزبان کو ہاتھ دھونے چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اٹھتے کوئی اور آ پہنچے۔ دسترخوان پر برتن وغیرہ مہمانوں کی تعداد سے زیادہ ہونے چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کھانے کے دوران کوئی اور آ جائے اور ان کے لیے دوڑنا پڑے، اور آنے والا بھی خوشی سے کھا سکیں گے اس طرح، اور خود تکلیف اٹھا کر مہمان کو آرام پہنچانا چاہیے۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور بولا کہ میں بھوک سے بے تاب ہوں۔ آپ نے اپنی کسی بیوی کے یہاں کہلوایا کہ کھانے کے لیے کچھ موجود ہے تو بھیج دو۔ جواب آیا، خدا کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، یہاں تو پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ نے دوسری بیوی کے یہاں بھی یہی کہلوایا، وہاں سے بھی یہی جواب آیا، یہاں تک کہ آپ نے سب بیوی کے پاس یہی کہلوایا اور سب کے پاس سے یہی جواب آیا۔ اب آپ اپنے صحاباؤں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، آج رات کے لیے کون اس مہمان کو قبول کرتا ہے؟ ایک انصاری صحابی نے کہا، یا رسول اللہ میں قبول کرتا ہوں۔ انصاری مہمان ان کو اپنے گھر لے گئے اور گھر جا کر بیوی کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں، ان کی خاطرداری کرو۔ بیوی نے کہا، میرے پاس تو بس بچوں کے لیے کھانا ہے۔ صحابی نے کہا، بچوں کو کسی طرح بہلا کر سلا دو
اور جو کھانا بچا ہے ہمارے گھر میں اس کو مہمان کے پاس رکھ دو، اور کسی بہانے چراغ بھی بجھا دینا اور مہمان کے سامنے بیٹھ جانا، تاکہ اس کو یہ محسوس ہو کہ ہم بھی کھانے میں شریک ہیں۔ اس طرح مہمان نے تو پیٹ بھر کر کھایا اور انہوں نے ساری رات فاقے میں گزار دی۔ یہ صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگلے دن حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی فرمایا، تم دونوں نے جو رات کو مہمان کے ساتھ حسن سلوک کیا وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا۔ اگر آپ کے مہمان نے آپ کے ساتھ کوئی بے رخی کی ہو یا روکھے پن سے سلوک کیا ہو، تب بھی آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نہایت خوش دلی سے اس کے ساتھ سلوک کریں۔ حضرت ابو احبس جشمی اپنے والد کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک بار انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر کسی کے پاس میرا گزر ہو اور وہ میری مہمانی اور ضیافت کا حق ادا نہ کرے، اور پھر کچھ دنوں بعد اس کا گزر میرے پاس ہو، کیا میں اس کی مہمانی کا حق ادا کروں یا اس کی بے رخی کا بدلہ لوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ تم بہرحال اس کی مہمانی کا حق ادا کرو۔ یعنی اگر کوئی ہمارے پاس آیا اور ہم نے اس کو اچھے سے اس کے ساتھ سلوک کیا، لیکن ہم اس کے پاس گئے، اس نے اچھے سے پیش نہیں آیا، وہ ہمارے ساتھ بہت بے رخی سے پیش آیا، یہ چلو بے عزتی بھی کر دی اس نے ہماری، لیکن اگر وہ ہمارے گھر آیا ہے تو ہمیں جو ہے اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے، اس کے اعمال کی نہیں۔ ہمیں اس کے ساتھ خوش دلی سے پیش آنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بدلہ دینے والا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بدلہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ کوئی ہمارے ساتھ کیسے پیش آئے، مومن کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی مہمان بن کر آیا ہے تو اس کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے یہاں مہمان ٹھہرے، ہم نے آپ کے سامنے ہریسہ پیش کیا، آپ نے تھوڑا سا تناول فرمایا، یعنی تھوڑا سا لے لیا، پھر ہم نے کھجوریں پیش کی، آپ کھجوریں کھاتے تھے اور گھٹلیا شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے پکڑ کر پھینکتے جاتے، پھر پینے کے لیے کچھ پیش کیا گیا، آپ نے نوش فرمایا، یعنی آپ نے پیا، اور اپنے دائیں طرف بیٹھنے والے کو آگے بڑھا دیا، یعنی پہلے پی کے اپنے دائیں طرف دے دیا۔ جب آپ تشریف لے جانے لگے تو والد نے آپ کی سواری کی لگام پکڑ لی، یعنی ان کے والد نے سواری کی لگام پکڑ لی اور درخواست کی کہ حضور ہمارے لیے دعا فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اللہم بارک لہم فیما رزقہم واغفر لہم ورحمہم۔ یعنی اسی طرح ادب ہے کہ جب کوئی مہمان جب کسی گھر سے رخصت ہونے لگے تو اس کو دعا دے کر ہی نکلنا چاہیے۔ اسی طرح مہمانی کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ یہاں کسی کے یہاں مہمان بن کر جائیں تو اس میزبان کا بھی خیال رکھیں، میزبان اور بچوں کے لیے کچھ تحفے طائف لے کر جائیں، اور تحفے میں میزبان کی پسند کا لحاظ رکھیں اگر آپ کو پتا ہے تو کہ وہ کیا پسند کرتا ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ جس کے یہاں مہمان بن کر جانے کی، یعنی اگر ہم مہمان بن کر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر مہمان بن کر گئے بھی ہیں تو 3 دن تک ٹھہریں، اس سے زیادہ نہ ٹھہریں۔ اگر کوئی مجبوری ہے، کہیں آپ دور گئے ہیں اور کوئی بڑی مجبوری آ گئی تو وہ ایک الگ بات ہے، اگر مجبوری نہیں ہے تو 3 دن سے زیادہ کسی کے یہاں نہ ٹھہریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ میزبان کے یہاں اتنا ٹھہرے کہ اس کو پریشانی میں مبتلا کر دے۔ پھر مسلم کی روایت ہے، مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے یہاں اتنا ٹھہرے کہ اس کو گناہگار کر دے۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، گناہگار کیسے کرے گا؟ فرمایا، اس طرح کہ اس کے پاس اتنا ٹھہرے کہ میزبان کے یہاں ضیافت کے لیے کچھ نہ بچے، یعنی اس کو کھلانے پلانے کے لیے کچھ نہ بچے۔ ہمیشہ دوسروں کے مہمان نہ بنے، دوسروں کو بھی اپنے یہاں آنے کو کہیں اور دل کھول کر خاطر تواضع کریں۔ اپنا ضروری سامان مہمان کے پاس لے کر جائیں، یعنی اگر کسی کے یہاں ٹھہرنے جا رہے ہیں تو ضروری سامان لے کر جائیں تاکہ میزبان کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ میزبان سے طرح طرح کے مطالبے نہ کریں، جو میزبان خوش دلی سے کرے اس کو قبول کر لیں اور اس کا شکریہ ادا کریں، اور اس کو کسی مشقت میں نہ ڈالیں۔ اگر میزبان غیر محرم ہوئے ہیں، یعنی اگر کوئی ہمارے ہاں ٹھہرا ہوا ہے غیر محرم ہے، تو محرم کی ناموجودگی میں اس سے باتیں نہ کریں، اکیلے میں اس سے باتیں نہ کریں۔ اور اسی طرح مہمان کو بھی میزبان کی باتیں چھپ کے نہیں سننی چاہیے، یعنی اگر آپ کسی کے یہاں ٹھہرے میں کوئی باتیں کر رہا ہے اور آپ کو نہیں بتانا چاہ رہا تو آپ چھپ کے اس کی باتوں کو نہ سنیں۔ اور پھر آپ میزبان کے ساتھ اگر کھانا نہیں کھانا چاہتے تو خوش طریقے سے، خوش دلی سے، اچھے انداز میں اس سے معذرت کر دیں۔ حضرت ابو الحسن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کو دعوت دی اور لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو صلہ دو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا صلہ دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے بھائی کے یہاں جائے اور کھائے پیے تو اس کے حق میں خیر اور برکت کی دعا کرے، یہ اس کا صلہ ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت سعد بن عبادہ کے یہاں تشریف
لے کر گئے، انہوں نے آپ کو روٹی اور زیتون پیش کیا، آپ نے وہ تناول فرمایا، یعنی آپ نے وہ کھایا، اور دعا کی کہ ہمارے یہاں روزے دار روزہ افطار کریں، تمہارے یہاں روزے دار روزہ افطار کریں، تمہارا کھانا کھائیں، اور فرشتے تمہارے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کریں۔ تو اس طرح جب ہم مہمان کے یہاں سے چلے جائیں تو اس طرح مہمان دونوں کو ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مہمان آیا ہے یا کوئی بھی آئے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے آئے، کوئی اور ہمارے گھر آیا ہے تو وہ مہمان ہے اور ہم اس کو پانی بھی نہ پوچھیں، یا پانی پوچھ کے بیٹھ گئے اور اپنے گپ شپ میں لگ گئے اور اس سے کچھ اور پوچھا بھی نہیں، اور ہو سکتا ہے مہمان کو اس وقت ضرورت ہو، کھانے پینے کی ضرورت ہو یا تھوڑا بہت بھوک ہو، اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، اور ابھی یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ میں کیوں کھلاؤں، میرا کیا جا رہا ہے۔ تو نہیں، آپ پر یہ واجب ہے، اور اگر آپ متقی ہیں تو یہ متقی لوگوں کی پہچان ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔